अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स मेरा तजिया आपके साथ शेयर करता हूँ। क्रिप्टो मार्केट कल जिस तरह मार्केट ने पंप किया, सीपीआई रिपोर्ट की वजह से बहुत से क्रिप्टो मार्केट के ट्रेडर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट कल क्रैश करेगी। अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं आपको कॉइन ग्लास पे जाके कल की जो लिक्विडेशन है उसका डाटा दिखाता हूँ कि ट्रेडर्स जो हैं जिन्होंने शॉर्ट की ट्रेड्स लगाई थी, ये उम्मीद करते हुए कि सीपीआई का जब डाटा आएगा तो बीटीसी चौके बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास था 24,000 समथिंग की प्राइस पे, वहाँ से प्राइस जो है वो नीचे डंप करेगी। कल तकरीबन 178 मिलियन डॉलर जो है वो लिक्विडेट हुए हैं शॉर्ट ट्रेड्स लेने वालों के लिए। बहुत से ट्रेडर्स का अभी भी ख्याल है कि ये जो बुल ट्रैप है, ये जो इस वक्त मार्केट बुल हुई है, पिछले 3 दिनों से मार्केट आपको बुलिश होती हुई नज़र आ रही है, ये एक बुल ट्रैप है। कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में, और साथ आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ 30 प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में अपडेट दूंगा कि वो 30 प्रोटोकॉल्स अगर आपने उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो आप इससे पहले कि मार्केट जो है वो दोबारा बुलिश हो, उन 30 जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें से अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। अच्छा, बीटीसी की प्राइस, सीपीआई की रिपोर्ट, उम्मीद करता हूँ कि कल उमैर मनी ने जैसी रिपोर्ट आई उसके फ़ौरन बाद वीडियो बना के आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने जो आप लोगों को सीपीआई के हवाले से शेयर किया था सारी मालूमात, डाटा, वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। सीपीआई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में महंगाई की जो शरह है या उसका जो डाटा है एज़ एक्सपेक्टेड ही आया है, जैसे कि एक्सपर्ट उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब अगला जो माइलस्टोन रह गया इस माह में 22 मार्च को, अब उसका मेरा ख्याल है ट्रेडर जो हैं वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तकरीबन ये 24,000 समथिंग की प्राइस के ऊपर ये ट्रेड हो रहा था। सॉरी, मैं बीटीसी के चार्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे 24,200-300 पे ट्रेड हो रहा था। जैसे सीपीआई रिपोर्ट आई, डाटा जो है वो ऊपर आया और ऊपर जाके ये वाली जो रेजिस्टेंस थी 25,200 के करीब, उसको ब्रेकआउट किया। तकरीबन ये 26,300-400 की रेंज में फिर दोबारा जो है बीटीसी की प्राइस नीचे आ गई। अब इसमें एक पहलू देखने वाला ये है, गो के ब्रेकआउट तो हो गया, प्राइस ने इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक तो किया है, लेकिन प्राइस जो है अब फिर नीचे ट्रेड हो रही है। अब ये प्राइस जो है, अगला कोई इवेंट आएगा तो पता चलेगा कि यहाँ ये वाला ब्रेकआउट, अगर प्राइस ने मज़ीद बुलिश होना है, वो ब्रेकआउट होगा या नहीं। अब वो इवेंट 22 मार्च है, एफओएमसी की मीटिंग, उसमें क्या फ़ैसला हो सकता है उसका अभी मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा जायज़ा लेता हूँ। लेकिन बीटीसी की प्राइस कल भी मैंने आपके साथ चार्ट में शेयर किया था कि अगर ये 25,000 वाली ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करती है तो 28,000 से 30,000 की रेंज में उसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आएगी। अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम ने अपना ये वाला जो पहली रेजिस्टेंस है इसको तो बहरहाल ब्रेक करके तो इथीरियम की प्राइस ऊपर ट्रेड हो रही है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है जो इथीरियम ने ब्रेक करनी है वो है तकरीबन 1780 या 1790, आप 1800 ही की प्राइस लगा लें, जिसको इथीरियम ने गोके इसको टच किया। ये देखें कि मेरे फेस की वजह से शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, यहाँ पे आप देखें इथीरियम की प्राइस ने उसको रीटेस्ट किया है, लेकिन करके फिर दोबारा प्राइस जो है वो नीचे आ गई है और अगली रेजिस्टेंस जो है वो 2040 की प्राइस है जो कि इथीरियम ने ब्रेक करनी है। अच्छा, अब आते हैं मार्केट की कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको एक तरह की होप दिला सकती है कि बुल मार्केट अब स्टार्ट हुई कि हुई, अब मार्केट जो है अब नीचे शायद ना जाए। वो क्या वजूहत है माफ़ कीजिएगा। सबसे पहली वजह कल भी मैंने आपके साथ ऐसे शेयर किया था। आज जो लेटेस्ट अपडेट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपके अंदर बुलिश मार्केट का एक सिग्नल आपको देगी, वह मूडीज़ आपको पता है अक्सर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आप देखते हैं, पिछले दिनों वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप सुनते होंगे कि मूडीज़ ने पाकिस्तान का जो ग्रेड है उसको मज़ीद डाउन कर दिया और -CC कुछ इस तरह। तो मूडीज़ ने यूएस का जो बैंकिंग सिस्टम है उसके हवाले से जो रेटिंग की है उनको उनकी स्टेबल जो कैटेगरी थी उधर से निकाल के उन्होंने उसकी रिस्की कैटेगरी यानी नेगेटिव कैटेगरी में डाल दिया। यानी मूडीज़ की नज़र में यूएस का जो बैंकिंग नेटवर्क है वो इस वक्त नेगेटिव उसकी उन्होंने रेटिंग की है, और उसकी एक वजह भी है। ये मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ, कल भी मैंने इस हवाले से कुछ शेयर किया था, लेकिन आज मैं ये डाटा बड़ा इन्फॉर्मेटिव डाटा है। अमेरिका के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं जिनके पास बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, ओवरऑल सारा मिलाएं तो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स हैं जो इन सारे बैंक्स के पास हैं,
چارلس شواب، مجھے معاف کیجیے گا چونکہ میں انگلش نیٹیو نہیں ہوں، نہ مجھے اتنی کوئی انگلش آتی ہے، اگر میں صحیح پرناؤنس نہیں کر سکتا، تو چارلس شواب جو امریکہ کا ایک بینک ہے، اس کا سلیکون ویلی سے زیادہ ان کے پاس ایسٹس ہیں. سلیکون ویلی کے پاس $120 بلین تھے، ان کے پاس تو تقریباً $314 بلین ہے، اور یہ 170 گنا اس وقت نیگیٹو پہ جا رہے ہیں. سلیکون ویلی جو کہ بینکرپٹ ہو چکی ہے، وہ سارے آپ کو کیس پچھلے 2-4 ایونٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں، یہ اس سے بھی زیادہ کرائسس میں ہے. یہ امریکہ کے وہ سارے بڑے بڑے بینکس ہیں، سب سے بڑا جو نمبر 1 پہ ہے جے پی مورگن ہے. جے پی مورگن بھی اس وقت تقریباً $36 بلین کے ان ریئلائز لاس میں ہے. یہ سارے یہ جو آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے، یہ امریکہ کے بینکس کے ان ریئلائزڈ لاس ہیں. ان ریئلائزڈ لاس کا مطلب یہ ہے کہ ان کیس کہ اگر وہ بینک کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور وہ والا لاس جو ہے وہ ریئلائز ہو جائے گا. تو یہ سارے بینکنگ سسٹم میں پرابلمز ہونے کی وجہ سے ہی موڈیز نے بھی ان کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے، ان کی جو ان کے حوالے سے ان کی ریٹنگ ہے، اور یہی وجہ ہے امریکہ میں آپ کو کرپٹو کرنسیز کی پرائسز میں آپ کو اچھا خاصا پمپ نظر آ رہا ہے. یہ ایک اور میں آپ کے ساتھ امیج شیئر کر رہا ہوں. امریکہ کا ایک ادارہ ہے FDIC، فیڈرل ڈپازٹ انشورنس کارپوریشن، یعنی آپ جو وہاں کے بینکوں میں لوگ پیسے ڈپازٹ کرواتے ہیں، ان کی انشورنس یہاں سے کلیم ہوتی ہے. یہ جب بھی امریکہ میں ریسیشن آیا جو کہ آج کل چل رہا ہے، اس کرائسس میں یہ FDIC ڈپازٹر کتنی اماؤنٹ کے ڈپازٹر کو وہ انشورنس دیتے ہیں، یہ اس کا ایک ڈیٹا ہے. 2008 میں جو کرائسس آیا تھا، اس میں $2.5 لاکھ تک کے ڈپازٹر کو FDIC نے انشورڈ کر کے ان کو پیسے واپس دیے تھے، اس سے اوپر والوں کو نہیں تھے دیے. اس بار بھی یہی اناؤنسمنٹ ہوئی، FDIC نے یہی کہا کہ جو $250 لاکھ تک کے ڈپازٹر ہیں سلیکون ویلی کے، ان کو ہم انشورڈ سمجھتے ہیں، ان کو ہم پے کریں گے، باقیوں کو ہم نہیں کریں گے. لیکن کل کی اپڈیٹ کے مطابق امریکہ نے یہ جو لمٹ تھی 2.5 لاکھ، اس کی بجائے انہوں نے اوپن کر دیا انفینٹی کے، جس کا بے شک بلینز ڈالر کے ڈپازٹ ہیں، جس کے $10 کے ڈپازٹ ہیں، سب کو ان کے پیسے جو ہیں وہ واپس ملیں گے. سوال آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے امریکہ کی بینکنگ سسٹم جو ہے وہ کیوں کریش کر رہا ہے؟ اور یہ صرف امریکہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، دنیا کا وہ ہر ماڈرن پروگریس ملک جو کہ آپ کو اکنامک ڈیٹا اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے، ان کی ذرا اکانومی کو اگر انڈرسٹینڈ کریں. میں کوئی اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ایکسپرٹس کی اوپینین پڑھ کے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان کا جو سینٹرل بینک ہے وہ انٹرسٹ 0% انٹرسٹ کر دیتے ہیں. 0% انٹرسٹ کرتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ سرمایہ دار لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اگر کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، آپ کوئی اپنا گھر لینا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کو ادھار چاہیے تو بغیر سود کے آپ ہم سے ادھار لیں. آپ ادھار لیں اور اپنا سلسلہ چلائیں، اس سے پوری اکانومی چلتی ہے. آلریڈی آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کیا تھا. اب اس میں ایک مسئلہ ہے، جب آپ فری منی مارکیٹ میں پھینکتے ہیں، پیسہ چھاپ کے پیسہ جب مارکیٹ میں پھینکتے ہیں، تو پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید بڑھتی ہے، لوگ جو ہیں وہ چیزیں خریدتے ہیں، یعنی چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے. جب لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ خریداری کریں گے. میں بذات خود اپنا آپ کو ذاتی ایکسپیرینس بتاتا ہوں. یہ جو PDM کی حکومت آئی ہے، اس سے پہلے خان صاحب کی بھی حکومت تھی، مہنگائی اس دور میں بھی تھی، لیکن اس بار جو حالات ہوئے ہیں، مہنگائی اس سطح پہ چلے گئی ہے کہ آج سے 1.5 سال پہلے میرا اپنا بیہیویئر کیا تھا کہ اگر میں پھل لینے جاتا ہوں تو میں چونکہ روز جانے سے بچنے کے لیے میں 2-3 کلو پھل جو بھی لینے جانا، 3-4 پھل اگر لینے جانا تو 2-3 کلو میں پھل لے آتا تھا. آج مہنگائی کی یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ یقین مانیں میں آدھا کلو اور کلو اتنا میکسیمم آدھا کلو یا کلو پھل لے کے آتا ہوں. میرا کنزمپشن گھر کی اتنی ہے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے میری ڈیمانڈ جو کہ میں کلو کے حساب سے خریدتا تھا، میری ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو گئی. کیونکہ پہلے مجھے آج بھی یاد ہے بعض اوقات پھل جو ہے پڑا خراب ہوتا تھا، پھر ہم نے کسی کے ساتھ شیئر کر دینا کہ یار خراب جو ہو رہا. اب وہ خراب نہیں ہوتا، پھل روز آتا ہے آلموسٹ، اور روز ہم فنش کرتے ہیں اور دوسرے دن لے آتے ہیں. تو یہ جو مہنگائی اس طرح لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے، اس سے معاشرے میں انفلیشن، دوسرے لفظوں میں انفلیشن اسے یا مہنگائی کہہ لیں، مہنگائی بڑھتی ہے. جب مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو یہ جو اکانومیز ہیں جو بلا سود قرضے دیتی ہیں، یہ اکانومیز پھر اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھاتی ہیں، سود لگانا شروع کرتی ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں
وہ فری منی سمجھ کے بینکوں سے پیسے نہ لے. جب اس طرح کرتے ہیں تو پھر چونکہ فری منی سے یہ جو کمرشل بینکس ہوتے ہیں, پرائیویٹ بینکس ہوتے ہیں, انہوں نے سینٹرل بینک کی وہ فری منی سے انہوں نے بانڈز خریدے ہوتے ہیں سینٹرل بینک کے, تو وہ بانڈز ایک مخصوص شرح پہ 1 پوائنٹ سم تھنگ شرح پہ ہوتا ہے, اور جیسے ہی کسی کنٹری کا انٹرسٹ ریٹ ان کی آن ایوریج جو بانڈ کی انٹرسٹ ریٹ سے بڑھ جاتا ہے, تو پھر میں نے 2-3 دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کون پھر سستے انٹرسٹ والے, سود والے جو ہے وہ بانڈز خریدے گا, وہ تو پھر جہاں پہ ہائی انٹرسٹ اس کو ملے گا تو اسی کو بائی کرے گا. تو یہ سارا بینکنگ سیکٹر ہے جو تباہ ہو رہا ہے. اب یہ ساری دنیا کی اکانومی اس وقت یہاں پہ پہنچی ہے. امریکہ کی اکانومی کو چونکہ یہ ٹرینڈ سیٹر ہے یوں سمجھ لیں, تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر ایک پینک ہے کہ بھائی یہ جو ہمارے بینکس ہیں یہاں ہمارے پیسے جو ہے پڑے پڑے برباد نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے لوگ وہاں سے پیسہ نکال کے وہ کرپٹو یا دیگر انویسٹمنٹ مارکیٹ میں اپنی سیونگ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ اگر اس اینگل سے سارا جائزہ لیا جائے تو پھر کرپٹو مارکیٹ کی جو بل ریلی ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. اب اوبویسلی یہ آنے والا وقت بتائے گا. اچھا, اس ساری سچویشن میں آئی ایم ایف نے بھی وارن کیا, G20 یعنی دنیا کی گریٹ 20 نیشنز کو وارن کیا کہ BTC کی جو گروتھ ہے اور کرپٹو کی یہ جو گروتھ ہے یہ بینکس کے ڈپازٹ کو لوز کر سکتی ہے. اور جو بینکس کے ساتھ اس وقت حالات چل رہے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف بھی وارن کر چکا ہے. تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ دنیا ایک خاص موڑ پہ کھڑی ہے جہاں پہ دنیا نے فیصلہ کرنا کہ انہوں نے کس سائڈ پہ جانا ہے. کیا انہوں نے پرانے روایتی فائنینشیل نیٹ ورک کو ہی سپورٹ کرتے رہنا ہے, جو کہ آپ کے سامنے میں نے ان کی ساری سٹوری بتائی ہے کہ وہ کس طرح سارا کچھ چلتے ہیں, سارا وہ سسٹم ہی کیسے چلتا ہے. اور دوسری سائڈ پہ جینون ایسی ہمیں کرنسی چاہیے جس کو کوئی بھی سینٹرل اتھارٹی, بے شک وہ گورنمنٹ ہے یا بینک ہے یا کوئی بادشاہ ہے یا کوئی پریزیڈنٹ ہے, کسی سینٹرل اتھارٹی کے فیصلے کے اوپر ہی وہ ڈی بیس نہ ہو جائے, اس کی نیا پیسہ اپنی مرضی سے کوئی نہ چھاپے, نہ اپنی مرضی سے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے نہ کم کرے. ہمیں ایک ایسا پیسے کا ایک ایسا سسٹم چاہیے جو کہ جس کو کوئی امینڈ نہ کر سکے اپنی خواہشات کے مطابق. تو وہ بٹ کوائن ہی ساری دنیا کنسیڈر کرتی ہے. یہ ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے, میری اپنی بھی ساری جتنا میرا کیریئر ہے اس میں, تو اس ساری سچویشن میں جو مجھے وننگ چیز نظر آ رہی ہے وہ بٹ کوائن نظر آ رہی ہے. اب اوبویسلی چونکہ اس وقت بالکل بٹ کوائن اپنی اس سچویشن میں ہے جہاں پہ آپ کو آنے والا وقت جو ہے اس کے بارے میں گیس کرنا بہت مشکل ہے, لیکن ایسے لگ رہا ہے اس ساری بدلتی صورتحال سے کہ آپ لوگوں کو جس بندے نے اس ٹائم کرپٹو مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے ان کو اچھا خاصا ریٹرن ملے گا اگر مارکیٹ اسی طرح ایز ایکسپیکٹڈ بہیو کرتی ہے. اچھا جی, اب 30 ان پروٹوکولز کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کرتے جائیے گا, یہ جو تھریڈ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں نے اگر مزید ڈیو ڈیلیجنس کے دوران ایک ایک پروٹوکول کو اسٹڈی کرنا ہے تو آپ کو اس سے بھی لیڈو فائنانس لازمی اس کو کریں, کیونکہ لیڈو فائنانس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ لیکوڈ اسٹیکنگ کے حوالے سے ایک نیریٹو ہے اس کے ساتھ تعلق ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے. یہ آربیٹرم کی چین کے اوپر ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈیکس ہے ویلاڈروم فائی, اس کو بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. اس کے علاوہ ریڈینٹ کیپٹل, اس کو بھی آپ نے کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کا میں لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ 1 بائی 1 اس کو گو تھرو ہو جائے. فینٹم, اس کو بھی آپ دیکھیں. پھر اس کے بعد راکٹ پول, یہ بھی لیڈو فائنانس کی طرح یہ بھی ایک لیکوڈ اسٹیکنگ والا پلیٹ فارم ہے. اسی طرح پلوٹس ڈاؤ, پھر GMX ایک پرپیچول ڈیکس ہے فیوچر ٹریڈنگ کے لیے. آپٹیمزم چین جو ہے اس کو بھی آپ لازمی کنسیڈر کریں. ٹریڈر جاؤ, اس کو بھی آپ کریں. ریز ٹریڈ, ان کو بھی آپ کریں. پھر سنیپس پروٹوکول, یہ پوری ایک لسٹ ہے. اور ساتھ آلموسٹ فریکس کے حوالے سے جو USD کے حوالے سے آپ کو پریشانی تھی, فریکس ابھی بھی ایکسپرٹس کی اوپینین کے مطابق فریکس کا ابھی بھی مارکیٹ میں پوٹینشیل ہے, اس کو بھی آپ اچھی طرح اسٹڈی کریں. پینڈل فائی, سنتھیٹکس, کونک فائنانس, مطلب یہ ایک لمبی لسٹ ہے. میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اگر آپ جائیں گے تو یہ تھریڈ آپ کو مل جائے گا. اس کو آپ کھولیں, ایک ایک پروٹوکول یہاں سے لے کے اس کی ڈیو ڈیلیجنس کریں. ڈیو ڈیلیجنس کر کے اور اس کی اچھی طرح جو سپورٹ پرائسز اس کے سپورٹ ڈرا کر کے چارٹ میں اس سپورٹ لیول پہ اس کے بائی آرڈر لگا دیں کہ ان کیس یہ کرپٹو کرنسیز اگر دوبارہ
ریکوری دوبارہ جو ہے وہ تھوڑی کریکشن کرتی ہیں تو آپ نیچے سے خریدیں، نہ کہ اس پمپ کی سچویشن میں آپ ان کو خریدیں، ٹھیک ہے. اچھا آگے میں CD5 کے حوالے سے پچھلے چند دن آپ کا میں نے کافی سر کھایا کہ یار ان کے وہ مسٹری ماؤنٹس جو ہیں وہ ان لاک ہونے، میں نے بھی 4 خریدے تھے. سیڈلی وہ کل ان کے جو مسٹری باکس ہیں وہ اوپن ہوئے ہیں تو اندر سے جو NFTs نکلی ہیں، میری تو گڈ لک اچھی نہیں رہی ہے. مجھے صرف ایک ریئر NFT ملا ہے یہ والا، باقی تینوں کے تینوں میرے سمپل سے میرے وہ رہے ہیں جو NFTs ہیں. لیکن میں نے ایک گروپ میں تھا، اس گروپ میں کئی بندے ایسے ہیں جنہوں نے ایک NFT جب یہ انہوں نے مسٹری باکس خریدا اس کی پرائس تو کوئی تقریباً $300 کی تھی، لیکن کئی بندے ایسے ہیں، 30 بندے ایسے ہیں اس سارے لکی ڈرا کے اندر جن کے NFT کی پرائس $1.5 لاکھ کے قریب ہے. میں امید کر رہا تھا کہ میری بھی اگر خوش قسمتی ہوتی تو بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کروڑوں ڈالر کا بینیفٹ ہو سکتا ہے. بہرحال جس گروپ میں تھا اس گروپ میں ایک بندے کا نکلا تقریباً وہ 200-300 ایتھیریم کا وہ دینا چاہتا تھا گروپ میں. اس نے کہا کہ اگر کسی نے خریدنا تو یہ گڈ لک تھی. اب آپ میرے ساتھ مل کے جس بندے نے میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اگر آپ اپنا شیئر کرنا چاہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اگر آپ میں سے بھی کسی کا ایسا 8 لیگ والا بلڈ والا جو نکلا ہے، 8 والا جو لاس والا ایپک جس کا NFT نکلا ہے، اگر کسی کا نکلا ہے اور وہ مجھے انٹرویو دینا چاہتا ہے تو میں آپ لوگوں کا انٹرویو بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا جی، لاسٹ میں AI اور ChatGPT کے حوالے سے مارکیٹ میں ایک دم پھر ہائپ ہے. اب مائکروسافٹ، گوگل سب جو ہے ChatGPT 3 کا اب ChatGPT 4 ورژن آ گیا. پہلے ChatGPT 3 میں یہ ہوتا تھا کہ آپ ٹیکسٹ لکھ کے کمانڈ دیتے تھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو. اب نہ صرف آپ ٹیکسٹ بلکہ آپ پکچرز، ویڈیوز اور آڈیوز کے ذریعے بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور GPT 4 جو ہے GPT 3 سے بہت زیادہ انہینس ورژن ہے. اس حوالے سے میں ایک آپ کے ساتھ ویب سائٹ لازمی شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ کیوں شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ایک AI بیس ایپ ہے جس میں ہم نارملی جب کبھی اینیمیشنز والی یا ہم کبھی FX والی ویڈیوز واچ کرتے ہیں نا، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ والا کام جو ہے صرف اسٹوڈیوز کی حد تک چاہیے. اب یہ AI بیس ایک ایپ آیا ہے. اس ایپ میں عام جو یوٹیوبر ہیں وہ بھی اپنی ویڈیوز ریکارڈ کریں گے اور ویڈیوز ریکارڈ کر کے وہ تمام ایفیکٹس جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. سمپلی جیسے یہ دیکھیں، ایک بندے نے ویڈیو ریکارڈ کیا ہے اور اس نے اپنا کریکٹر جو ہے AI نے اس کا کریکٹر چینج کر کے وہ والا کریکٹر لگا دیا ہے جو وہ چاہتا ہے. اس کے مختلف اینگل سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو اس سے اب ویڈیوز کے اوپر بلیو کرنا کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ اکثر آپ ہماری جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں، ان کی اگر آپ ویڈیوز آڈیو سنتے ہیں تو اب آپ نے ان کے اوپر کویشچن مارک لگانا ہے. ضروری نہیں وہ صحیح ہو، کیونکہ اتنا ڈیپ فیک، اگر آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے تو میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں اور دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کیا ہے، کیسے اس کریکٹر کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے من چاہے کریکٹر میں چینج کر دیا. اب یہاں پہ روبوٹ کی بجائے آپ کسی اور شخص کو جس کو آپ ویڈیو میں لانا چاہتے ہیں، معاف کیجیے گا، آپ کی جو بھی منشا ہے، آپ اس بندے کو معاف کیجیے گا یہاں پہ شو کروا سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، اس سے میسج یہ جاتا ہے کہ بھائی جان آئندہ آپ نے ویڈیو اور آڈیو میں کوئی بھی چیز دیکھنی ہے، اس میں آپ نے حتمی رائے جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرنی. لاسٹ میں جاتے جاتے یہ ایک ٹویٹ میری نظر سے گزری ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مقدس بھائی آپ پالیٹکس پہ بات نہ کیا کریں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یقین مانیں جو پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پچھلے چند دنوں سے، خصوصاً جو کل کے دن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں، بینگ اے پاکستانی میں بہت مضطرب ہوں. میں چاہتا تھا میں پالیٹکس پہ بات نہ کروں، لیکن میں اس ملک کا شہری ہوں. میں اس خاص پاپولیشن کے اس خاص حصے سے تعلق نہیں رکھتا جو بڑی آسانی سے اپنے بال بچوں کو اٹھایا اور وہ کسی دوسری طرف چلے گئے. میرے لیے اتنی آسانی نہیں ہے. اسی مٹی میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی کے اندر ہم نے رہنا ہے، اور اس کے مسائل کے اوپر اگر ہم ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو ہم پھر بجائے اس کے کہ ہم حالات کے تھپیڑوں کو خود قسمت سمجھ کے اس کو برداشت کریں، کیوں نہ ہم اپنے حالات کو خود بدلنے کی کوشش کریں، وہ آواز اٹھا کے بھی. جو کل کے حالات ہیں اس حالات سے میں بہت پریشان ہوں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. اس ملک میں اس وقت سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے مسائل پہ ساری دنیا بات کر رہی ہے. اور سیاسی حالات کے بارے میں یہ امید کرتا ہوں یہ نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے، ویریفائڈ اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوئی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ
نواز شریف صاحب نے خود ٹویٹ نہیں کیا ہے، بلکہ ٹویٹ پڑھ کے تو مجھے ایسے بھی گمان پڑ رہا تھا کہ شاید ان کا اکاؤنٹ کسی نے ہیک کر لیا. ٹویٹ ذرا خود آپ پڑھیں. ٹویٹ میں میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ گرفتاری کے خوف سے عمران خان جو سرکس لگائے بیٹھا ہے، اس کی جگہ اگر رتی بار بہادری اور غیرت والا شخص ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا، بزدلی اور بے غیرتی کا دبا لگوانے کی بجائے سیاست چھوڑ دیتا. یہ بہادری اور غیرت والا میسج نواز شریف صاحب کی ٹویٹ مجھے نہیں لگتا انہوں نے کیا ہے. بہرحال ہم سیاست کے ٹلٹ کی طرف نہیں جاتے، لیکن میں صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں. سوشل میڈیا پہ جو اداروں کے خلاف جو بات کی جا رہی ہے، صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن میں اتنا ضرور سمجھتا ہوں اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے اداروں سے متعلق جو ہم کبھی بلوچستان یا ایسے علاقے جہاں پہ آزادی کی ایک تحریکیں جس کو را کی ایجنسیز اور بین الاقوامی ایجنسیز جو ہیں وہ فیڈ کرتی ہیں، ان کو سپورٹ کرتی ہیں، یہ آوازیں ہم جو ادھر ان علاقوں میں سنا کرتے تھے، یہاں پاکستان کے دل، پنجاب کے دل، لاہور میں یہ آوازیں سوشل میڈیا پہ سنائی دی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. میں بھی، ہم سب جتنا درد آپ لوگوں کو ہے اس ملک کا، بے شک آپ کسی بھی جماعت سے، آپ کا پی ڈی ایم سے تعلق ہے، آپ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، یہ درست نہیں ہے. اگر فوج کے اور عوام کے درمیان خلیج بڑھتی جائے گی تو یہ درست نہیں ہے. ہم آلریڈی اس طرح کا ایک حادثہ دیکھ چکے ہیں بنگلہ دیش کو اپنے آپ سے الگ کر کے. تو یہ ملک کس جانب جا رہا ہے؟ ایک سائڈ پہ خان صاحب گرفتاری نہیں دے رہے. بھائی آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں، آپ گرفتاری دے دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے اوپر کیسز جو ہیں غلط ہیں تو آپ عدالت پیش ہوئیں اور عدالت سے آپ ادھر سے آپ کو اوویسلی انصاف مل جائے گا. پھر دوسری سائڈ پہ ان کے سپورٹر کا ماننا یہ ہے کہ جی ان کو گرفتار کریں گے تو ان کو شاید مار دیں گے. اس کے چانسز ویسے کم لگتے ہیں، کون اتنا بڑا رسک لے گا؟ میرا خیال ہے خان صاحب کو گرفتاری دینی چاہیے. اور دوسری سائڈ پہ اپوزیشن پی ڈی ایم کو بھی یہ چاہیے کہ آپ جب اپوزیشن میں تھے، جب خان اقتدار میں تھا، آپ لوگوں نے بھی اس طرح کے بہت سے مہنگائی مارچ کیے تھے. آپ نے ظاہری بات ہے اپنی سیاست کو چلانا ہوتا ہے، یہ آپ نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اپنے ورکر کو جو ملکی حالات بگڑے ہوتے ہیں. اور یہی کام جو آپ کر رہے ہیں، یہی کام اگر خان کرتا ہے تو آپ اس کو جس طرح کرتے ہیں، سیاست کو انتقام مت بنائیں. اگر ہم ایسے کریں گے تو اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. باقی جو میں بس اس کو یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں. امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.